से बिस्मिल। तहरीर नबीला अजीज। किस्त नंबर 16। वो अभी डोरबेल पे हाथ रखने ही वाली थी कि चौकीदार ने यकदम खुद ही गेट खोल दिया था। आइए मैडम, छोटी बेगम साहिबा आपका ही इंतजार कर रही हैं। चौकीदार ने इंतहाई एहतराम से कहते हुए इसे अंदर आने की दावत दी थी। गेट के अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन सामने ही इंतहाई ऑफ मूड के साथ टहलती फारा को देखकर इसके कदम ठिठक गए थे और वो फौरन से पेश से समझ गई थी कि इसका मूड क्यों ऑफ है, इसीलिए कदम आगे बढ़ा दिए थे। अस्सलामुअलैकुम, इसने करीब आकर सलाम किया, लेकिन फारा ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। कैसी हो, इसने जवाब ना मिलने के बावजूद अगला सवाल कर दिया, मगर रिस्पॉन्स नदारद। ओके, मत जवाब दो, मैं बाकी घर वालों से मिल लेती हूँ। मावरा कंधे उचकाकर लापरवाही से कहती हुए इसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ गई और इसे यूं लापरवाही से अंदर जाते देखकर फारा तिलमिलाकर पांव पटकती हुई इसके पीछे चली आई थी। अब भी ना आती। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही फारा फट पड़ी थी। मजबूरी थी, वादा कर बैठी थी। मावरा बेचारगी से कहते हुए शॉपिंग बैग सोफे पर रखने लगी, जबकि फारा की तिलमिलाहट में और भी इजाफा हुआ था। अच्छा, तो तुम मजबूर भी होती हो? फारा ने एक खुला तंज किया। हाँ, कभी कभी, वो सुकून से कहते हुए खुद भी सोफे पे बैठ गई थी। कभी कभी क्यों? वो भी ना हुआ करो। फारा ने दांत पीसे थे। मेरे बस में हो तो ये भी कभी ना हो, लेकिन क्या करूं, कभी कभी मजबूर होना भी एक मजबूरी है। बंदा ना भी चाहे तब भी होना पड़ता है। इसकी लापरवाही हुनूस पर थी। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि कुछ लोगों के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा बन जाता है कि इंसान इनकी खातिर ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता है, नहीं करने के बावजूद। मावरा का लहजा बेसाख्ता ही संजीदगी के दायरे में चला गया था और फारा कुछ और ही समझ बैठी थी। और तुम्हारे कुछ लोगों में कौन कौन शुमार होता है? इसका सवाल और अंदाज खासा मानी खेज था। मेरे इन कुछ लोगों में सिर्फ 2 इंसान ही शुमार होते हैं। मावरा ने इसके सवाल और इसके अंदाज का कुछ खास नोटिस नहीं लिया था, इसीलिए इसका जवाब लापरवाही लिए हुए था। कौन 2 इंसान? फारा ना जाने क्या सुनना चाहती थी और क्या उम्मीद लगा बैठी थी। तुम और बीगल। इसका जवाब दो टोक और मुख्तसर सा था, जबकि फारा सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि इसे इस जवाब की तवक्का जो तो भी नहीं थी। मैं और बीगल, इसने हैरानी से दोहराया। क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है भला? मावरा ने ताज्जुब का इजहार किया। मैं तो कुछ और समझी थी, फारा ने मासूमियत से कहा था। कुछ और? मतलब? मावरा ने चौंक कर इसके चेहरे की सिमत देखा और फिर सारी बात खुद ब खुद ही समझ गई थी। हम्म, खुशफहमी में भी बस कभी कभी ही अच्छी होती है, माय डियर फारा आफाक। लेकिन मावरा, मैंने अभी अभी खुद तुम्हें इनके साथ आते देखा है, और वो भी इतने अच्छे मूड में। मेरी खुशफहमी तो एक लाजमी अमर है। फारा ने खुशफहमी का जवाब पेश किया। इसके साथ आना मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरी अपनी मर्जी थी, वरना मैं इनकार भी कर सकती थी। और तुम्हें नहीं पता शायद। इसके साथ एक एक कदम उठाते हुए मैं अपना फायदा सोचती हूँ, अपना मतलब सोचती हूँ, अपना मुफाद सोचती हूँ। मावरा ने बड़े बेधड़क अंदाज में अपना मुफाद परस्ती का ऐलान किया था, और इसकी इस ऐलान पे ड्राइंग रूम में दाखिल होते तैमूर हैदर की सारी खुशी और सारी खुशफहमी वहीं की वहीं मलियामेट हो गई थी, और वो पत्थर खसा होके रह गया था, क्योंकि वो फारा की बात भी सुन चुका था और मावरा की भी। वो तो सब ठीक है मावरा, मगर एहसास भी तो कोई चीज है। किसी के साथ रहते हुए हमेशा मुफाद ही तो नहीं देखा जाता, बल्कि कभी कभी तो मुफाद बहुत पीछे रह। बात करते करते अचानक फारा की नजर ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे की सिमत उठी और इसका रंग फक हो गया था, क्योंकि ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे पे तैमूर हैदर की मौजूदगी और इसके चेहरे के तासुरात की संजीदगी बता रही थी कि बात कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। तैमूर भाई, आप? फारा के लफ्ज बेरब्त से हो गए थे। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, जबकि इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज और इसकी मुतगय्यर रंगत पे मावरा ने भी एकदम चौंक कर गर्दन मोड़ कर देखा था, और तैमूर हैदर के चेहरे के तासुरात देखकर इसके अपने चेहरे का भी रंग बदल गया था। सॉरी, आपका ये बैग गाड़ी में ही रह गया था। तैमूर बड़ी मुश्किल से अपने तासुरात और अपने आसाब कंट्रोल करते हुए 2 कदम आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग मावरा के सामने वाली टेबल पर रखकर पलटा और यकदम ड्राइंग रूम से निकलता चला गया था। तैमूर भाई, प्लीज रुकें। फारा यकदम हवासों में आते हुए इसके पीछे लपकी। प्लीज तैमूर भाई, मेरी बात तो सुने, प्लीज।
فارا کے پکارنے کے باوجود بھی وہ رکا نہیں تھا. وہ وہاں سے زہری انتشار لیے گاڑی نکال لے گیا تھا اور فارا مایوس اور پریشان سی بے دلی سے قدم اٹھاتی واپس اندر آ گئی تھی جہاں ماورا بھی اب پریشان اور خاموش بیٹھی نظر آ رہی تھی. کیا ہوا؟ ماورا نے فارا کو اندر آتے دیکھ کر پوچھا. وہ نہیں رکے ماورا، وہ چلے گئے. فارا کا پریشانی کے مارے برا حال تھا. یعنی اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں. ماورا کا لہجہ پرسوچ تھا. ہاں انہوں نے ہماری باتیں سن لی ہیں لیکن یہ اچھا نہیں ہوا ماورا. وہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ فارا کو اپنی طرف سے بھی ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ تیمور اس کا بہت اچھا کزن اور وہ اسی کے حوالے سے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایسی باتیں کر رہی تھی جن کو سن کر یقیناً تیمور کو صدمہ تو ہوا ہی ہوگا. تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی سوچے گا میرے بارے میں ہی سوچے گا. اسے تمہارے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ملے گی. ماورا نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں تھی کہ اتنی جلدی ذہن سے اتر جاتی کیونکہ بے شک ماورا ظاہر نہ کرتی مگر ٹینشن تو اسے بھی ہو چکی تھی کہ اب کیا ہوگا اور تیمور حیدر کیسا ری ایکشن دے گا. وہ اس کی اسی ممکنہ ری ایکشن کے بارے میں سوچتے سوچتے سارا ٹائم گزر گیا تھا. فارا کی ساری خوشی غارت ہو چکی تھی کیونکہ وہ دونوں ہی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکی تھیں. اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے آ کر اپنے گھر کے دروازے پہ رکی تھی اور وہ فرنٹ سیٹ پہ رکھا ماورا مرتضیٰ کا دیا ہوا گفٹ اٹھا کر گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا. لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ رابعہ بیگم نے پکار لیا. کہاں چلے گئے تھے تم؟ تمہارے بابا ناشتے پہ تمہارا انتظار کر کر کے چلے گئے. فون بھی تم گھر پہ ہی چھوڑ گئے تھے. رابعہ بیگم کہتے ہوئے قریب آ گئی تھی. سوری ایک کام سے چلا گیا تھا. وہ مختصراً کہہ کر ان کی طرف دیکھے بغیر اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے ہاتھوں میں پکڑا ماورا کا وہ گفٹ انتہائی زور سے سامنے دیوار پہ دے مارا تھا. مفاد! وہ یکدم زوردار آواز سے بڑبڑایا تھا. وہ وہ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اپنا فائدہ سوچتی ہے، اپنا مطلب سوچتی ہے، اپنا مفاد سوچتی ہے، اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں. یعنی میری محبت، میرے جذبات کو کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. میں میں جو اندھوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح ہر اونچ نیچ سے بے نیاز ہو کر اس کی چاہ اور اس کی محبت میں دیوانہ ہوا پھر رہا ہوں تو کس لیے؟ بیکار میں، فضول میں، اپنے مطلب، اپنے مفاد اور اپنے فائدے میں. اسے میری محبت، میرے جذبات اور میرے احساسات بھی نظر نہیں آتے؟ کیا اسے میں بھی نظر نہیں آتا؟ حالانکہ وہ وہ تو جانتی بھی ہے کہ میں تیمور حیدر اس سے محبت کرتا ہوں. پھر بھی پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہی تھی. تیمور بیڈ پہ بیٹھا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑے یہی سب کچھ سوچے جا رہا تھا. خوش فہمی بھی بس کبھی کبھی ہی اچھی ہوتی ہے. مائی ڈیئر فارا آفاق، اس کے ساتھ آنا میری مجبوری نہیں تھی، میری اپنی مرضی تھی، ورنہ میں انکار بھی کر سکتی تھی. ماورا کی لاپرواہ سی باتیں اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں اور وہ لمحہ بلمحہ بے چین ہوتا جا رہا تھا. اس کے اندر ہول اٹھ رہے تھے. ماورا کی باتیں اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھیں. فائدہ، مطلب، مفاد، یہ تین لفظ تھے جو اس کے ذہن سے چپک کے رہ گئے تھے. کیسا فائدہ، کیسا مطلب اور اور کیسا مفاد؟ کیا سوچتی ہے وہ؟ آخر کیا ارادہ ہے اس کا؟ یہ ایک آخری سوچ تھی جس پہ تیمور آ کر ابلتا ہوا دماغ یکدم ہی رک گیا تھا. یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ آخر ایسا کیوں سوچتی ہے. کیا مطلب اور کیا مفاد ہے اس کا؟ کیا ارادہ اور کیا مقصد ہے اس کے اندر؟ تو اب مجھے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. اس نے سوچتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور پھر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا اور شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کیا تھا. دیکھو ولید، اس رپورٹ کو رہنے دو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا. ولید کے ایک کلیگ ضمیر انصاری نے ولید کی ایک انتہائی اہم رپورٹ پہ اس کی سرگرمی دیکھتے ہوئے اسے ایک مخلصانہ مشورہ دیا تھا اور ولید نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. یہ تم کہہ رہے ہو؟ ایک جرنلسٹ ہو کر یہ مشورہ دے رہے ہو؟ ولید کے چہرے پہ تعجب تھا. ہاں ایک جرنلسٹ ہوں، اسی لیے تو یہ مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ میں تم سے سینئر ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس فیلڈ میں کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں جبکہ تم ابھی نئے ہو، اس لیے تمہیں یہ مہنگا پڑ سکتا ہے.
اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی مشکل میں پھنسو۔ ضمیر انصاری اس کے چینل کا ایک بہت ہی اچھا اور ایماندار صحافی تھا، اور اس کا اسی چینل پہ ایک ٹاک شو میں آتا تھا جس کی اچھی خاصی دھوم تھی، کیونکہ وہ کافی منہ پھٹ صحافی تھا، اور اس وقت وہی منہ پھٹ صحافی اسے مشورہ دے رہا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں نیا ہوں، لیکن اس فیلڈ میں پرانا ہونے کے لیے ہی تو یہ سب کر رہا ہوں۔ ولید قدر لاپرواہ سا ہو کر بولا، کرو، ضرور کرو، مگر تب جب تمہارے سارے داؤ پیچ جان جاؤ۔ اب بھی صرف گزارا کرو تاکہ تمہاری ذات پہ بڑے اثرات نہ پڑیں، ورنہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ضمیر انصاری نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ کیوں ضمیر، کیوں؟ اگر ہم بھی ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے تو معصوم لوگوں کا دفاع کون کرے گا؟ عوام کی آنکھوں پہ سے بندی پٹی کون ہٹائے گا؟ اور یہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے چہرے بے نقاب کیسے ہوں گے؟ ولید تڑپ گیا تھا۔ دیکھو ولید، تمہاری اس ایک رپورٹ سے اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم پہ گرفت ضرور ہو جائے گی، اور تمہیں میرا یہ مشورہ بھی ضرور یاد آئے گا۔ تو کیا کروں؟ چھوڑ دوں یہ سب کچھ؟ ولید تلخ ہونے لگا۔ اس کے اندر کا انتشار اب باہر آنے لگا تھا، جس کو وہ ضبط بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے کہا نا، مت چھوڑو، کرو، ضرور کرو، مگر فی الحال مت کرو، ابھی اپنے پیر جماؤ۔ ضمیر انصاری اسے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ولید رحمان باز آنے والا نہیں ہے، اور میرے پیر جمانے تک وہ اپنا پنجہ جما جائے گا۔ ہم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے عزائم سے پہلے ہی اس کے عزائم منظر عام پر لے آنا چاہتا ہوں۔ ولید نے اپنی ضد پہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا تھا، اور ضمیر انصاری کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں نئے لوگوں کا خون اسی طرح گرم ہوتا ہے۔ اینی وے، ایز یو وش، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ ضمیر انصاری اسے اس کے حال پہ چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ولید سر ہلا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ عزت ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی کہ یوں ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی، اور ٹیبل پہ پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا تھا۔ 9 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ مختلف چینلز پہ ڈرامے تقریباً اختتام کو پہنچ رہے تھے، اور نیوز چینلز پہ ہیڈ لائنز آنا شروع ہو گئی تھیں، جن کو وہ کافی بوریت سے دیکھ رہی تھی، اور ابھی وہ چینل بدلنے ہی والی تھی کہ سامنے ہی نیوز بریک کے دوران ولید رحمان کے پروگرام کا پرومو آنا شروع ہو گیا۔ ایک سچ ایک شام، اینکر پرسن ولید رحمان۔ عزت اس کی تصویر اور اس کا نام دیکھ کر حیرت زدہ سی بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کوئی اسپیشل نیوز ہے کیا؟ تیمور سیڑھیوں کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا، اور عزت تیمور کی آواز پہ چونک گئی تھی۔ اس نے تیمور کو حیران کن نظروں سے دیکھا تھا۔ ارے کیا بات ہے، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ تیمور کو اب کی بار اچھی خاصی تشویش ہوئی تھی۔ آپ بیٹھیں، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ اس نے تیمور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مگر کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تیمور الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ بتانے کی نہیں، دیکھنے کی چیز ہے، بس چند منٹ ویٹ کریں، نیوز ختم ہو رہی ہے۔ عزت نے اسے انتظار کرنے کو کہا تھا، اور تیمور تحمل سے کام لیتے ہوئے خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، لیکن جیسے ہی نیوز بلیٹن ختم ہونے کے بعد ایک سچ ایک شام پروگرام آن ایئر آیا، تیمور صوفے پہ بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا تھا۔ واٹ! ولید لائیو شو کر رہا ہے؟ تیمور کو پتا تھا کہ نیوز چینلز پہ آج کل کتنے کڑوے سچ آن ایئر آ رہے ہیں، اور ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ او مائی گاڈ، یہ پاگل پن ہے! یہ کیوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دشمن بنا ہوا ہے؟ تیمور نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ولید رحمان آپ کا دوست ہے، تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے؟ عزت نے تیمور کے رد عمل پہ الٹا تیمور کو حیرت اور تعجب کا نشانہ بنایا تھا۔ مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تیمور کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے ایک دھچکا ماروا کی طرف سے لگا تھا، اور اب ایک دھچکا ولید کی طرف سے۔ کیوں؟ اتنے آدم بیزار کیوں ہو رہے ہیں؟ عزت کو مزید تعجب ہوا تھا۔ کچھ نہیں، تیمور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ولید کے پروگرام کا ٹاپک سنا، اور پھر ٹاپک کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کا پروگرام اسے سٹارٹ ہوا، تیمور کا پریشانی کے مارے رنگ ہی بدل گیا تھا، اور ایسا ہی کچھ حال عزت کا بھی تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ لاپرواہی سے بیٹھی رہی تھی۔ مگر تیمور چپ نہیں رہ سکا تھا۔ اس کا پروگرام ختم ہوتے ہی اس کے نمبر پہ پہلی کال تیمور ہی نے کی تھی۔ ارے واہ!
तुम्हें भी प्रोग्राम देखने का टाइम मिल गया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी। वलीद ने इसकी कॉल रिसीव करते ही बड़े एक्साइटमेंट का इजहार किया था, यहाँ तक कि दुआ सलाम का मौका भी नहीं दिया था। इस प्रोग्राम से तो बेहतर था कि तुम खुदकुशी कर लेते। तैमूर का गुस्सा इसके लहजे और इसके अल्फाज से ही जाहिर हो रहा था। समझ लो कि यही किया है, वलीद कहा लगाकर हंसा। ये वो खुदकुशी है जिसमें तुम्हें खुद भी पता नहीं होगा कि तुमने कब मरना है। जबकि खुद को गोली मार लेते तो तुम्हें यकीनन इल्म होता कि तुमने अभी और आज ही मर जाना है। जिस तरह वलीद के अंदर गुबार और इंतशार हलकोरे हलकोरे ले रहा था, इसी तरह तैमूर के अंदर भी एक लावा सा पक रहा था, जिसको निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। जब इंसान को इल्म हो जाए कि इसने आज और अभी मरना है, तो वो इस मरने से पहले भी कई बार मरता है। जबकि लाइल्मी की मौत अजियत नहीं देती, बस मौत ही देती है। एक झटके में सब कुछ फिनिश, वलीद ने जैसे बड़े लुत्फ अंदोज होने वाले अंदाज में कहा था, और तैमूर के दिमाग की फिरकी घूम के रह गई थी। ठीक है, तुम मरना चाहते हो तो मरो, मुझे रोकने की और समझाने की क्या जरूरत है भला। तैमूर ने कहकर फोन बंद कर दिया था और अपना मोबाइल वहीं टीवी लाउंज के सोफे पर उछालकर गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर निकल गया था, और इज्जत वहीं बैठी तैमूर का रद्द अमल देखती रह गई थी। वलीद वलीद रहमान, मावरा टीवी के सामने बैठी प्रोग्राम एक सच एक शाम के एंकर वलीद रहमान के मुतालिक सोच रही थी। जहां तक इसे याद पड़ता था वो इससे मिल चुकी थी, क्योंकि इसकी शक्ल इसे देखी भाली सी लग रही थी, और इसे याद आ गया था कि वलीद रहमान तैमूर हैदर का दोस्त है, और इसकी इससे मुलाकात फारा और आफाक की शादी में हुई थी। हम्म, तो ये तो तैमूर हैदर का दोस्त है, मावरा पुरसोच से लहजे में कहती हुई टीवी ऑफ करके उठ खड़ी हुई थी। मावरा, वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में ही जा रही थी जब ड्राइंग रूम से आफिया बेगम की आवाज सुनाई दी थी, और इसके कदम ठहर गए थे। जी अम्मी। वो ड्राइंग रूम में हुई। वो जाए नमाज पे बैठी हुई थी, शायद अभी अभी नमाज से फारिग हुई थी। इधर बैठो मेरे पास, उन्होंने इसे अपने करीब बैठने का इशारा किया, और मावरा इनके इशारे से अंदर ही अंदर हैरान होती इनके करीब ही नीचे कालीन पर बैठ गई। वो और इनके सफेद चादर के बाले में लिपटे हुए चेहरे की तरफ काफी गहरी और सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम परेशान हो? इसकी सवालिया नजरों का जवाब भी एक सवाल की सूरत में ही सामने आया था, और मावरा इनके सवाल पे चौंक गई थी। मैं परेशान नहीं तो। मावरा को पहली बार इनके सामने इस तरह किसी चीज से इनकार करते हुए अपने आप को संभालना पड़ा था। तुम्हारे इस चेहरे पे लिखा है कि तुम परेशान हो, आफिया बेगम के लहजे में यकीन था। गलतफहमी हुई है आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भला क्या परेशानी होगी। इसने लापरवाही का खोल चढ़ाते हुए फौरन कंधे उचकाए थे। माँ को कभी गलतफहमी नहीं होती। हाँ, औलाद माँ बाप को गलत करार दे देते हैं, ये अलग बात है। आफिया बेगम बड़े अजीब से लहजे में बोली थी। मावरा को इस लम्हे अपने रब और अपनी माँ के सामने बेपनाह शर्मिंदगी हुई थी। सॉरी अम्मी, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है, बस ऑफिस के काम की तरफ से थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। इसने इनकी तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ कह ही दिया था। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कहो। अगर तुम थोड़ी डिस्टर्ब होती तो तुम्हें पता होता कि बीगुल कहाँ है। आफिया बेगम ने कहते हुए जायनमाज पे रखी तस्बीह उठा ली थी, जबकि इनकी बात पे मावरा को यकदम करंट लगा था। इसने चौंक कर तशवीश भरी नजरों से बेसाख्ता इधर उधर देखा था। व्हाट? बीगुल कहाँ है वो? जब से तुम वापस आई हो तुम्हें नहीं पता कि बीगुल कहाँ है, और वो नजर क्यों नहीं आ रही? आफिया बेगम के अंदाज में अब खफगी उतर आई थी। प्लीज अम्मी, इस बात को छोड़ें, बताएं कि बीगुल कहाँ है। मावरा को तो जैसे बीगुल में जान थी। इसे लगता था कि बीगुल के सिवा कोई है ही नहीं जो इसे समझ सकता है, और इनके बगैर तो वो कुछ भी नहीं थी। अपने कमरे में है, आफिया बेगम ने कहकर तस्बीह शुरू कर ली थी, और मावरा एकदम उठकर इनके कमरे की तरफ लपकी थी। बीगुल! दरवाजा खोलते ही इसने इनको पुकारा था। वो सामने ही बिस्तर पे बेसुध पड़ी थीं। इन्हें सुबह से बुखार था, और वो सुबह से ही अपने कमरे में लेटी हुई थीं। आफिया बेगम ने मावरा की बेध्यानी, लापरवाही और परेशानी सी सूरत देखकर इसे नहीं बताया था, वरना वो खाना पीना छोड़कर इनके सराहने बैठ जाती। बीगुल, बीगुल! वो इनको पुकारती हुई इनके बेड के करीब आई और इनका हाथ पकड़कर चेक किया था, मगर बुखार की शिद्दत ऐसी थी कि मावरा का दिमाग घूम गया था। ओ माय गॉड, इतना तेज बुखार, और मुझे खबर ही नहीं। वो खुद कलामी के से अंदाज में बड़बड़ाती हुई इनकी पेशानी छूकर देखने लगी। बीगुल, इधर देखी ना मेरी तरफ।
کیا ہوا ہے آپ کو؟ یوں اچانک اتنا بخار کیسے ہو گیا؟ ماورا ان کا چہرہ تھپکتے ہوئے سچ مچ روحانسی سی ہو گئی تھی اور بے ساختہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر چومنے لگی تھی۔ ماورا، ان کے ہاتھوں کا اور ہونٹوں کا اس کے ہاتھوں اور ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھوں پہ محسوس کرتے ہی بیگل نے غنودگی کے باوجود بے ربط سے الفاظ میں ان کا نام لیا تھا۔ ماورا ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امی، امی آپ جلدی اٹھیں، ہم ابھی بیگل کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ ابھی؟ مگر کیسے؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ اور ہمیں تو یہاں کے ہاسپٹلس اور ڈاکٹرز کا بھی نہیں پتا۔ عافیہ بیگم اٹھ کر جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ کس سے کہوں، کس سے ہیلپ لوں؟ ماورا نے اس وقت ہیلپ کے لیے ہر طرف ذہن دوڑایا تھا اور پہلا خیال نہ جانے کیوں تیمور حیدر کی طرف ہی گیا تھا۔ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں فارا سے کہہ دوں، وہ گاڑی بھیج دے، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی۔ ماورا کیا کر رہی ہو؟ کیا کرنا ہے اب؟ عافیہ بیگم ذرا خفگی سے بونی تھی۔ بس جسٹ 5 منٹس، ابھی آ رہی ہوں۔ ماورا اب بھی انہیں کیا کہتی کہ ابھی تک تو کسی سے رابطہ ہی نہیں ہوا، اس وقت کس کو ڈسٹرب کروں گی؟ ابھی رہنے دو، ابھی میرا خیال ہے کہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھگو کر رکھ دیتی ہوں، صبح ہوتے ہی ہاسپٹل لے جائیں گے۔ عافیہ بیگم اس وقت گھر سے نکلنے سے کترا رہی تھیں۔ ان کے اندر کے وہم وسوسے اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ پلیز امی آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوا، بیگل اتنا شدید بخار نہیں سہ سکیں گی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے سے بخار کم ہوگا، ان کی ویکنس نہیں، انہیں پورے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ماورا انہیں تسلی دینے والے اور سمجھانے والے انداز میں کہتی اپنے موبائل سمیت کمرے سے نکل آئی تھی، لیکن فارا کا نمبر ڈائل کرتے کرتے رک گئی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ رات کے اس پہر آفاق بھی ڈسٹرب ہوگا، اور ویسے بھی رات کی اس پہر کسی کو پریشان کرنا۔ ماورا، بیگل کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جلدی آؤ۔ عافیہ بیگم بیگل کے پاس جاتے ہی گھبرا گئی تھیں اور انہوں نے کافی گھبرائے ہوئے انداز میں ماورا کو آواز دی تھی، جس میں ماورا لپک کے دوبارہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ بیگل کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا اور ان کے منہ سے عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ ان کی سفید رنگت اور بخار کی حد سرخی سے مائل ہو رہی تھی، اور ان کا یہ حال دیکھتے ہوئے ماورا سے رہا نہیں گیا تھا اور اس نے تیمور حیدر کی نیند میں بڑے بے دھڑک انداز میں خلل ڈال دیا تھا۔ تیمور کو سوئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اس کے سیل فون پہ یکدم وائبریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سیل فون بیڈ کے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اس لیے وائبریشن زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جس کے باعث وہ کچی نیند سے ہڑبڑا کر بیدار ہوا تھا اور یوں ہی جاگے سوئے سے ذہن کے ساتھ ملگجے سے اندھیرے میں سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے اٹھانے تک کال مس ہو گئی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے نمبر چیک کیا اور نمبر چیک کرتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ کے کھل گئی تھیں۔ ماورا، تیمور نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ اس وقت اس کی کال؟ تیمور کی پریشانی ایک فطری عمل تھا جس کے تحت اس نے لیمپ آن کرتے ہوئے بے اختیار وال کلاک کی سمت دیکھا جہاں گھڑی اس وقت 1 بجا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے کال کیوں کر رہی ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ کرتی ہے تو کرنے دو، تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بس چپ کے بیٹھے رہو۔ دل تو پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا، فوراً تلملاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ دماغ اپنی سمجھداری کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہوتا ہے تو کسی اور سے کہے، تم سے کیوں؟ دل کی بے رخی اور بے مروتی انتہا پہ تھی۔ اس کا اور کون ہے یہاں؟ دماغ پورا دفاع کر رہا تھا۔ اچھا تم سمجھتے ہو کہ تم ہو اس کی؟ دل نے مذاق اڑایا۔ نہیں، ایسا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، دماغ حقیقت قبول کر چکا تھا، تو پھر اسے بھی چھوڑ دو اور سو جاؤ۔ دل دماغ پہ حاوی ہو رہا تھا اور تیمور ان دونوں کی بحث و تکرار کے باعث سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ تکیے پر سر رکھ کے لیٹ گیا تھا، مگر ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ ماورا کی کال دوبارہ آ گئی تھی اور تیمور کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً کسی پرابلم میں ہے، اس لیے ہر چیز کو کچھ دیر کے لیے دل و دماغ سے الگ کر کے رکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم، تیمور نے بڑے نپے تلے سے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، I'm sorry میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، اس نے چھوٹتے ہی معذرت کی۔ خیریت؟ وہ اس کے لہجے کی عجلت سے پریشان ہوا تھا۔ جی وہ دراصل بیگل بہت بیمار ہیں، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا بہت ضروری ہے، ماورا بڑی عجلت میں بول رہی تھی۔ تو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ تیمور کا لہجہ اور انداز حد درجے نپے تلے سے ہو رہے تھے، وہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پایا تھا۔ پلیز ڈرائیور بھیج دیں، گاڑی بھیج دیں، کچھ بھی کریں مگر میری ہیلپ کریں۔
میری بیگل بہت تکلیف میں ہے، ان کی زندگی کا سوال ہے۔ ماورا نے آج اپنی آنا پرستی کے خول کو اتار کر ایک اس شخص سے ہیلپ کی التجا کی تھی جس سے وہ خود بھی مر جاتی تو کبھی بھی ہیلپ نہ مانگتی، مگر بیگل کی خاطر وہ یہ بھی کر گزری تھی۔ اور تیمور حیدر اپنے دل و دماغ پہ اپنے جذبات کے مجروح ہونے کا داغ لیے بے اختیار اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تیمور نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم پھر وہی سلسلہ، دل نے طنز کا تیر چھوڑا۔ نہیں، یہ محض انسانیت کے ناطے کرنے جا رہا ہوں، ورنہ اس کے سود اور میرے ضیاء کا قصہ وہیں کا وہیں ہے۔ وہ حساب کتاب کسی فرصت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتا شرٹ پہن کر اپنا موبائل اور اپنا والٹ وغیرہ لے کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد جیسے ہی ان کی ڈور بیل بجی تھی، ماورا نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور اپنے سامنے انتہائی لاپرواہ گھریلو آرام سے حلیے میں کھڑی ماورا مرتضیٰ کو دیکھ کر تیمور نے بے اختیار نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ باہر کھڑا اجازت طلب کر رہا تھا۔ جی جی آئیے، وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آپ کی بیگل کہاں ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ادھر کمرے میں ہے، ماورا نے دائیں سائڈ کی طرف اشارہ کیا اور تیمور اس کے ہمراہی میں چلتا بیگل کے بیڈ روم تک آ گیا تھا، جہاں عافیہ بیگم بیگل کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھیں۔ امی، ماورا نے پکارنے پہ انہوں نے چوک کے دروازے کی سمت دیکھا تھا اور ماورا کی عین برابر میں کھڑے تیمور حیدر کو دیکھ کر بس دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ اگر ان کی ماورا خوبصورت اور دلکش تھی تو اس کی پرسنالٹی بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ دونوں ایک ساتھ کھڑے ان کے احساسات کو چونکا گئے تھے۔ یہ میرے باس ہیں، اس نے آدھا ادھورا سا تعارف کروایا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی ان کو بتا چکی تھی کہ اس پریشانی کے عالم میں اس کے پاس اپنی کمپنی کے باس کو کال کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم آنٹی، تیمور نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عافیہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ماورا، آپ میرے ساتھ نیچے چل کر گاڑی کا دروازہ کھولیں، میں بیگل کو لے کر آ رہا ہوں۔ آنٹی آپ گھر لاک کر کے آ جائیں۔ تیمور مزید کچھ بھی کہے بغیر بیگل کی طرف بڑھا تھا اور پھر انہیں خود اٹھا کر نیچے گاڑی تک لے آیا تھا۔ عافیہ بیگم ماورا کا بیگ، موبائل، اپنی چادر وغیرہ لے کر گھر کو اچھی طرح لاک کر کے نیچے آ گئی تھی اور ان کے آتے ہی تیمور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور پھر گھر سے لے کر ہاسپٹل تک سارے کام اور سارے انتظام تیمور نے خود ہی نمٹائے تھے۔ ماورا تو بس بیگل کے ساتھ ساتھ تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی اس نے سلام پھیر کر پھیرا، اس کی نظریں ایک ہی جگہ پہ ٹکی رہ گئی تھیں۔ تیمور حیدر بائیں دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اور اس کی یہ غفلت بھری نیند دیکھ کر ماورا کو احساس ہوا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی وجہ سے یہ رات ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے ہی گزار دی تھی، اور نیند آئی بھی تو کیسے، جب صبح ہونے کو تھی۔ وہ بیگل کے لیے دعا مانگنے کے بعد اٹھ کر دھیمے قدم اٹھاتی سیدھی اس کے قریب آئی تھی۔ ہیلو سر، اس نے آہستگی سے اسے پکارنے کی اور جگانے کی کوشش کی تھی۔ ہیلو، اس نے اسے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ابھی سوئی عافیہ بیگم ہی نہ اٹھ جائیں، آخر وہ بھی رات بھر جاگتی رہی تھی۔ ماورا نے ضد کر کے انہیں آرام کرنے کے لیے بیڈ پہ لٹا دیا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سو گئی تھیں۔ ہیلو سر، ماورا کے 2-3 بار پکارنے کے باوجود وہ نیند سے بیدار نہیں ہوا تھا، اس لیے ماورا نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے صوفے پہ اس نے اپنی چادر رکھی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی دبے قدموں گئی اور اپنی چادر طے کر کے لے آئی تھی اور تیمور کے صوفے کی پشت پہ دائیں طرف لڑکتے ہوئے سر کے نیچے اپنی چادر کا تکیہ سا بنا کر رکھ دیا تھا اور اس کے سر کو ایک آرام دہ پوزیشن میں ٹکا کر پیچھے ہٹتے ہوئے ابھی وہ اپنا ہاتھ کھینچ ہی رہی تھی کہ تیمور کی کسی نرم سے احساس کے تحت بے ساختہ آنکھ کھل گئی تھی اور صوفے پہ اس طرح اپنے بے حد قریب جھکے ماورا کو دیکھ کر اس کی ساری نیند ہوا ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح چونکا تھا، جس کو محسوس کرتے ہوئے وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن تیمور تو جیسے جوں کا توں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے سو رہا تھا یا اب۔ سوری سر، میں کافی دیر سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آپ شاید گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کے سر کے نیچے یہ ماورا کو وضاحت دیتے ہوئے اندر سے اچھی خاصی خفت ہوئی تھی، جبکہ تیمور نے اپنے دماغ کو نیند سے بیدار کرتے ہوئے آس پاس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اپنے سر کے دائیں سائڈ پہ رکھی اس کی چادر کا تکیہ دیکھ کر چپ ہو گیا تھا، گویا وہ اس کے آرام کا خیال کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی۔ تیمور نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اپنے اعصاب ٹھکانے پر لانے چاہے تھے۔
I'm sorry, ہماری وجہ سے آپ رات بھر ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن اب اللہ کا کرم ہے، بیگل کی طبیعت سنبھل چکی ہے، اس لیے میں آپ کو جگا رہی تھی کہ صبح ہونے ہی والی ہے، آپ گھر چلے جائیے اور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ماورا نے اسے جگانے کی وجہ بھی بیان کر ڈالی تھی۔ ڈاکٹر یا کسی نرس نے وزٹ کیا؟ تیمور ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، اب وہ صبح 8 بجے ہی وزٹ کریں گے، اور ویسے بھی بیگل کا بخار پہلے سے کافی کم ہو چکا ہے۔ ماورا نے کہتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں بیگل دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں گم تھی۔ اور وہ ڈرپ؟ تیمور ساری تفصیل مکمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ صبح لگے گی، وہ بڑے سکون سے جواب دے رہی تھی۔ ہم، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اب۔ آدھے گھنٹے تک آپ لوگوں کا ناشتہ پہنچ جائے گا۔ تیمور کچھ لیے دیے سے انداز میں کہتا ہوا دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ مگر سر، ناشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ناشتہ میں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ آپ میرے لیے کچھ اسپیشل ہیں، بلکہ آپ کی جگہ اس وقت کوئی اور بھی ہوتا تو میں اتنا خیال تو ضرور ہی کرتا، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ دروازے میں جا کر پلٹتے ہوئے وہ ایسا جواب دے کر گیا تھا کہ ماورا کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ تیمور حیدر کی دل کی جلن اس کے الفاظ میں بھی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ماورا کو احساس ہوا تھا کہ مرد عورت کے لیے کتنا بڑا تحفظ اور کتنا بڑا سہارا ہے۔ اس کے جانے کے بعد پھر سے وہ تینوں خواتین اکیلی اور بے تنہا، بے سہارا لگنے لگی تھیں، جن کو اپنے لیے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ وہ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ ولید کو رات سے ہی طرح طرح کی فون کالز میں موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن وہ اتنا لاپرواہ اور اتنا بے نیاز تھا کہ اسے کسی بھی کال کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ البتہ ایک تیمور حیدر تھا کہ جس کی کوئی بھی چیز وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے کام کے دوران بھی اس کا دھیان تیمور کی کال کی طرف ہی رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تیمور اس کی وجہ سے اندر ہی اندر جلتا کڑتا رہے گا اور طرح طرح کی ٹینشن سوار کیے رکھے گا۔ اس لیے صبح ہوتے ہی اس نے چند اہم کام نمٹا کر سیدھا اس کے آفس گیا تھا۔ وہاں اس کی سیکرٹری نے بتایا سے پتا چلا کہ سر کی شاید طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ ابھی تک آفس نہیں آئے ہیں۔ اوہ، طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ ولید سوچتے ہوئے واپس اپنی بائک تک آ گیا۔ کال کروں تب بھی وہ ریسیو نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے اس سے گھر پہ ہی جا کر مل لوں۔ بائک کو کک لگاتے ہوئے اس نے سوچا اور بائک کا رخ تیمور کے گھر کی طرف ہی موڑ دیا تھا۔ لیکن عزت بھی وہیں ہوگی، ایک اور سوچ کے آتے ہی اس نے بائک کی سپیڈ کم کر دی تھی۔ نہیں، اس وقت یونیورسٹی میں ہوں گی، میں تب تک تیمور سے مل کر واپس آ جاؤں گا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے سامنا نہ ہو۔ ولید کچھ دیر بعد ان کے گھر کی گیٹ کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ ہیلو، تیمور گھر پہ ہے؟ اس نے بریک لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب جی، تیمور صاحب گھر پہ ہی ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ چوکیدار نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے گیٹ کھول دیا اور ولید بائک اندر لے کر آ گیا تھا۔ آئیے صاحب جی، ملازمہ اسے ساتھ لے کر اندر آ گئی تھی۔ آپ بیٹھیں، چھوٹی بیگم صاحبہ بھی اندر ہی ہیں، میں تیمور صاحب کو اطلاع کرتی ہوں۔ ملازمہ اسے ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ولید چھوٹی بیگم صاحبہ کا نام سن کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن اب وہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ مگر اندر سے آنے والی اپنی آواز سن کر اسے یکدم اندر کی طرف دیکھنا ہی پڑا تھا، جہاں عزت حیدر صوفے پہ نرم دراز اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھ کے ولید کے پروگرام کو بار بار دیکھ رہی تھی، اور ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے میں کھڑا ولید اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔ شکریہ۔